जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? और जाहिर है कुछ ख़बरों के बारे में ही बात करनी है और तीन चार ख़बरें हैं जिनके बारे में ज़्यादा आज वो अहम हैं, उनके हवाले से बात करनी है। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने ख़िताब किया और वो सदर पाकिस्तान की तारीख़ी नहीं सदारती बेइज्जती हुई है। कैसे हुई, क्यों हुई और क्या वजूहात हैं कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपको आगे चल के बताएंगे। दूसरी बात ये है कि नैब ने आज जनाब सारी काबीना को इमरान खान की तलब कर लिया है। किस्सा वही मलिक रियाज की पेमेंट वाला, और जिसमें काबीना से बग़ैर एक लिफाफा खुलवाए दस्तखत करवाए गए थे और अप्रूवल ली गई थी और कहा गया था ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला ये था कि बरतानिया ने जो पैसे कुर्क करके मलिक रियाज के वापस भेजे थे वो मलिक रियाज को वापस देने थे। इतनी सी बात थी। और अब काबीना ने पूरी काबीना की पेशी है बारी बारी नैब के सामने कि ये इतना बड़ा फ्रॉड आपने कैसे किया, उस पर कुछ बात करेंगे। तीसरी बात, आज KPK में असातिज़ा ने एहतजाज किया। प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर्स ने एहतजाज किया। चंद हज़ार लोग होंगे, उनके ऊपर पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया, मारा पीटा गया, लाठी चार्ज हुआ, उन पर आंसू गैस फेंकी गई और इस हंगामे में कई चैनल्स की DSNGs को नुकसान पहुंचा, कुछ रिपोर्टर ज़ख्मी हुए, पुलिस के ऑफिसर्स भी इसमें ज़ख्मी हुए। इस वाक़े को ज़रा रिलेट करना है 25 मई का जो वाक़या था, जब PTI ने ख़ुद तशद्दुद किया था, ख़ुद शहर को आग लगाई थी इस्लामाबाद को, और इल्ज़ाम पुलिस को दे दिया था। अब अपना शहर है, अपना सूबा है, 10 साल से हुकूमत है, लोग वहाँ से परेशान होकर एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उनके साथ क्या सलूक होता है। और ये कोई आम लोग नहीं है। वैसे तो इस माशरे में बदकिस्मती से प्राइमरी स्कूल का हेड मास्टर होना बहुत ही आम सी बात है, लेकिन ये उस्ताद हैं और असातिज़ा के ऊपर इस तरह का बदतरीन तशद्दुद कितने जुल्म की और अलम की बात है। दुनिया में उस्ताद का क्या एहतराम है और हमारे यहाँ क्या सलूक हो रहा है। आपके जो बच्चे कल को CSP ऑफिसर बनेंगे, कोई पायलट बनेगा, कोई जर्नैल बनेगा, कोई जज बनेगा, इन्हीं असातिज़ा के मकतबों से, क्लासरूम से निकल कर बनेंगे जिनके ऊपर आज लाठी चार्ज किया और जिनको मारा पीटा गया और बहीमाना तशद्दुद पुलिस की जानिब से किया गया। तो इन बेचारों के मुतालबात क्या थे और उन मुतालबात के डिटेल भी आपको बताएंगे। ये 3 मौज़ूआत आज हमने बात करनी है। पहले बात कर लेते हैं आरिफ अलवी साहब की सदारती बेइज्जती की। देखिए, कुदरत का निज़ाम बड़ा अजीब है। कुदरत हर लम्हा किसी को सबक सिखा रही होती है, किसी को किसी से इंतकाम ले रही होती है, किसी को रोशन पहलू दिखा रही होती है, किसी को माजी की गलतियों का सबक सिखा रही होती है। आरिफ अलवी के मामले में भी यही है। आरिफ अलवी साहब की तारीख़ के हवाले से कुछ बात करते हैं। आरिफ अलवी साहब वही साहब हैं कि जो धरने के दिनों में इमरान खान साहब को साबिक़ वज़ीर आज़म को ये नवीद सुना रहे थे कि पार्लियामान पे भी हमला होने वाला है, PTV पे भी कब्ज़ा होने वाला है, और इमरान खान साहब ने इस पर खुशी की इजहार किया था। बहुत अच्छा है, होने दो, बहुत अच्छी बात है। तो ये वो शख्स है। और फिर एक पार्लियामान पे और PTV पे हमले का, सरकारी हमलात पे रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक मुकदमा दायर हुआ। इमरान खान और आरिफ अलवी दोनों उसमें मुलजिम हैं तो मुजरिम भी, लेकिन उसका फ़ैसला हो तो पता चले। तो ये वो शख्स था जिसने, और फिर ये वही शख्स था जब एहतजाज का मूड होता था तो ये साहब, और वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कराची में कहते थे कि बस ये शहर बंद होगा, अब यहाँ पर ना कोई गाड़ी चलेगी, ना कोई रिक्शा चलेगा, ना कोई सवारी चलेगी, तमाम सड़कें बंद होंगी। ये इस तरह का
انتشاری اور اشتہاری قسم کا شخص ہے. قدرت کا ہے. اور جو جمہوریت پسند لوگ تھے وہ کافی خار کھاتے تھے عارف علوی صاحب سے، اس لیے کہ یہ اب اور پھر ان کے بیٹے کا بھی ذکر آتا ہے اواب علوی صاحب کا، جنہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا ونگ بنایا جس میں ہمارے جیسے لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ رکھے. آپ اپنے ٹویٹر پہ کچھ بھی لکھیں اس کے بیچ میں جناب یہ آپ کو گالیاں پڑتی ہیں. اور پھر یہ اواب علوی صاحب بھی تھے جن کے ڈینٹل کلینک کے حوالے سے صدر پاکستان نے کوئی معاہدہ سائن کیا اس ڈینٹل کلینک کے ساتھ، اور پتہ نہیں کتنے 40 کروڑ یا 4 کروڑ روپے کا، مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں ہے. اور اپنی صدارتی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کے کاروبار کی بڑھوتری کے لیے کام کیا، اور اس کے لیے گورنر ہاؤس کراچی کا مقام منتخب کیا گیا. وہاں پر کھلم کھلا یہ جو پی ٹی آئی والوں کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے، یہ جرم چھپ کے نہیں کرتے، کھلم کھلا گورنر ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس، سارا میڈیا بیٹھا ہے. اور سائن کون کر رہا ہے؟ بینیفیشری کون ہے؟ صدر مملکت کا اپنا صاحبزادہ. اور وہ جناب اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اور یہ جو ابھی تک کی صورتحال ہمیں عارف علوی صاحب کے بارے میں نظر آ رہی ہے، یہ ان کا کردار ہے. یہ سارا کچھ وہ کرتے رہے ہیں ماضی میں. اور پھر قدرت کا انتقام دیکھیے کہ ایسا انتشار پسند شخص ہم نے پی ٹی آئی نے صدر مملکت کے عہدے پر بٹھا دیا. جب فارن فنڈنگ کا معاملہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے اکاؤنٹ میں ہی پیسے آتے رہے. یہ بھی وہ جو ہے نا یتیموں مسکینوں کی اور کینسر زدہ پیشنٹس کے بچوں کی تصویریں دکھا کر ان پر جو ہے اس سے جو زکوٰۃ اور فطرانے آتے تھے اس کے اکاؤنٹ میں بھی جاتے تھے. اور یہ وہ شخص ہے کہ جب حکومت بدلی اس نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا کہ وزیر اعظم کا وزراء کا یہ حلف نہیں اٹھائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر ایک اور جو سب سے بڑا سنگین جرم ہے کہ وہ جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تو پہلے سے پلان کر کے اسمبلیاں توڑ دی، صدر پاکستان نے سمری مان لی. تو یہ آئین شکنی کے بھی مرتکب ہوئے ہیں. قدرت کا انتقام یہ ہے کہ جمہوریت پسندوں سے انتقام ایسا ہوا کہ اس شخص کو اس صدر مملکت بنا دیا گیا. لیکن قدرت بڑی بیلنس چیز ہے، اور آج اس کا بدلہ کیسے لیا گیا. وہ شخص جو صدر پاکستان ہے، اتنا بڑا عہدہ ہے، اتنا احترام ہے اس عہدے کا، وہ شخص آج پارلیمان میں خطاب کر رہا تھا اور سوائے 342 کا شاید ایوان ہے، سوائے 12 لوگوں کے کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں تھے. اور وہ 12 لوگ بھی اس شخص کے اوپر ہوٹ کر رہے تھے. اس شخص کی زبان سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، اس لیے کہ اس کے سامنے اس کا ماضی آ رہا ہوگا، اور ماضی سے زیادہ اس کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہوگا. بلاول بھٹو نے جب یہ توہین ہو گئی کہ کوئی شخص اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جماعت انکلوڈنگ پی ٹی آئی وہ سننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے ایوان کو کہانیاں سنا رہا ہے. تو اس کے بعد بلاول بھٹو نے بہت اچھی ٹویٹس کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں باقی باتیں تو اپنی جگہ، جو شخص آئین پاکستان کا مجرم ہے، آئین توڑتا رہا ہے، اس شخص کے کا ہم کیسے خطاب سن سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کچھ معاملات میں بہت کلیئر ہے اور وہ معاملات بڑے قابل تحسین ہیں. آئین پر سمجھوتا وہ ان کی ویکنس ہے، وہ اس کی پارٹی کے لوگ ہی اس طرح ٹرینڈ ہوئے ہوئے. آئین پر سمجھوتا نہیں ہوگا. اور جناب انہوں نے آئین توڑا اور تحریک عدم اعتماد والی رات کو توڑا. پھر اس کے بعد بچوں والی حرکتیں کی کہ اس کا حلف نہیں لینا، اس کا حلف نہیں لینا. کبھی بیمار ہو جاتے تھے، کبھی دانت میں درد ہو جاتا تھا. اور ابھی پچھلے دنوں یہی شخص جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر عمران خان کی ملاقاتیں کروا رہا تھا. آج جو اس شخص کی بے عزتی ہوئی ہے، کہنا تو یہ نہیں چاہیے کہ یہ اس عہدے کی بے عزتی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ عہدہ بڑا مبارک مستحسن
اور قابل احترام عہدہ ہے، لیکن جب سے یہ شخص اس عہدے پر بیٹھا ہے اس عہدے کی حرمت وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ یہ پی ٹی آئی کا ایک ٹرول ہے اور اسی طرح کام کرتا ہے۔ صدارت بہت بڑا منصب ہے، یہ کہ جب آپ صدر بن جاتے ہیں آپ کسی ایک جماعت کے کارکن نہیں رہتے، لیکن یہ بنیادی طور پر ہیں ٹرولز ہی، سوشل میڈیا پر گالیاں دینے والے، اتنی ان کی اوقات ہے اور اتنی ان کی بساط ہے۔ گالی دے دیں گے چپکے سے کامنٹس میں آ کے بس اور بھاگ جائیں گے، اتنی اوقات ہے، اتنی ان کی ساری سیاست ہے۔ تو وہ شخص جو ملک کی تاریخ کا آئین شکن آنے والے دنوں میں کہلائے گا، جس کا مواخذہ کرنے کے لیے بلاول بھٹو نے آج درخواست کی، تمام سیاسی جماعتیں حاضر ہی نہیں ہوئی، اکیلا بیٹھا بول رہا ہے اور بولے جا رہا ہے، اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی جو ہے ہمیں کہانیاں سنا رہا ہے، پاپولیشن کے ایشوز سنا رہا ہے۔ آپ صدر پاکستان رہے ہیں، آپ کو ملک کی بہتری کا اتنا خیال ہوتا تو آپ پارلیمان پہ حملہ کرنے کی خوشخبری عمران خان کو نہ سناتے۔ آپ اتنا کراچی میں پانی تھا اور بوٹ لے کے نکل گئے تھے، اب پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور صدر مملکت کہیں نظر نہیں آ رہا، کہیں قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اندر سے سازشیں پکانے میں مصروف ہے۔ تو وہ اس بوٹ کو تو کم از کم صدر مملکت سے درخواست ہے کہ اس بوٹ کو تو کم از کم آگ لگا دے، اس لیے کہ کیا کرنا ہے جب آپ نے انتشار پھیلانا ہوتا ہے تب تو آپ اتنا پانی تھا، بوٹ لے کے نکل پڑے، پاکستان سارا سیلاب میں ڈوب گیا۔ کہاں ہے آپ کی پارٹی جس کے آپ ٹرول بنے ہوئے ہیں؟ 5 ارب روپیہ اکٹھا کیا، کدھر ہے؟ کہاں لگا ہے؟ وہ دھرنے میں لگنا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ، فطر لانے کا پیسہ، لوگوں کو اس کو پیسے دینے ہیں۔ ان لوگوں کو جو مظاہرین آئیں گے ان کو اس زکوٰۃ اور فطرانے کے کھانے کھلانے ہیں آپ نے۔ تو یہ میرے خیال میں اس سے زیادہ بے عزتی کسی صدر مملکت کی نہیں ہو سکتی، اور انہیں اگر کوئی غیرت مند شخص ہوتا، کوئی باعزت شخص ہوتا تو آج استعفیٰ دے دیتا۔ کسی پارٹی کو آپ پر اعتبار نہیں ہے انکلوڈنگ یور اون پارٹی، تو پھر آپ کس حیثیت سے؟ اور ان پارٹیوں کی وجہ سے ہی آپ صدر مملکت کے عہدے پہ پہنچے ہیں، نہ اتحادی جماعتیں، نہ اپوزیشن کی جماعتیں، نہ حکومتی جماعت، کچھ بھی نہیں، تو پھر آپ جناب کس حیثیت سے صدر مملکت ہیں؟ تو مواخذہ تو ان کا ہوگا، لیکن باعزت بات ہے کہ یہ اس مواخذے سے پہلے استعفیٰ دے دیں۔ لیکن باعزت بات عارف علوی، انہیں راسائے کی، یہ دو بالکل متضاد باتیں ہیں، یہ اکٹھی جاتی نہیں۔ اس پہ خیر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، لیکن خیر چلیں اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے جی، کابینہ کو بلا لیا عمران خان کی نیب نے، اور بڑے بڑے جرری جوان، بڑے بڑے جلالی لیڈر، فواد چودھری، شیخ رشید اور وہ گوہر ایوب اور پتہ نہیں کون کون سا، سارے اکٹھے ہو گئے اور سب کو نیب نے حاضر کر لیا ہے۔ قصہ وہی ہے، ملک ریاض کے پیسے۔ ملک ریاض آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کا بادشاہ ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مطلب یا تو اس کے بھی کوئی پیشی شیشی نکلتی، لیکن نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ان کو بہت نوازا اور انہوں نے بھی جواب میں بہت نوازا۔ وہ ہیرے کی انگوٹھیاں 5 کیرٹ اور 3 کیرٹ، یا پیسے بھجوا لیں ہم خود ہی ہیرا ڈلوا لیں گے، اور پھر وہ القادریہ یونیورسٹی اور وہ ساری کہانی، اور وہ جو زمینیں تھیں، وہ ظاہر ہے یہ جو عمران خان صاحب نے جو مطلب دنیا میں کتنی بے عزتی ہے یار، کہ کسی ملک نے ہمارے غیر قانونی پیسے پکڑ کے ریاست پاکستان کو واپس کیے، ریاست پاکستان نے جس شخص نے جرم کیا تھا اسی کے حوالے کر دیا، اور کہا جی واہ جی واہ دیکھیں، اور کابینہ سے یہ منظور ہوا ہے فیصلہ۔ چوری چھپی، میں نے کہا یہ اتنے دیدہ دلیر لوگ ہیں، کھل کے کام کرتے ہیں۔ تو جناب اس میں جو ہے
کابینہ کے سارے افراد کو نیب میں بلا لیا گیا اور اگلے چند دنوں سے اکتوبر اینڈ تک ان کی باری باری پیشیاں لگاتی ہیں. تو اب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا جو ملکی مفاد کے خلاف تھا؟ تو پھر اس پہ یہی جواب دیا جائے گا کہ عمران خان نے بتایا تھا یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. شیریں مزاری صاحبہ نے اس پہ احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک بند لفافے کی ہم کیسے منظوری دے دیں، تو اجلاس منسوخ ہو گیا. تھوڑے دنوں کے بعد شیریں مزاری کا خان صاحب نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، اس کے بعد جناب یہ منظور ہو گیا، کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا. تو یہ جرم ہے، قومی جرم ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے. جو شخص بھی اس میں شامل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. نہیں ملے گی تو پھر یہ آئین، یہ قانون، یہ انصاف، یہ عدالتیں، یہ نیب، یہ اینٹی کرپشن، یہ سارے ادارے بند کر دینے چاہیے. اتنا بڑا جرم ہے، اگر اس کا حساب نہیں ہوتا تو پھر کسی اور چیز کا حساب کرنے کی توقع کیا کرنی چاہیے؟ خان صاحب کرے نا وہ بات، امیر آدمی کے لیے احتساب اور غریب آدمی کے لیے انصاف اور، تو وہ تقریر فرمائیں، پرانی کیسٹ نکالیں اور چلا دیں. تو یہ تو بہت سیریس کیس ہے. اور نیب جو ہے اس سے جس طرح بلایا گیا ہے اچانک ہی، یہ شہباز شریف صاحب نے جلالی سی پریس کانفرنس کی، میرے خیال میں کچھ انسپائر ہو گئے ہیں مریم نواز سے. مریم نواز نے جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی ہے، پہلی دفعہ نون لیگ کی حکومت میں کوئی امپیکٹ ہوا ہے بیانیے کی سطح پر، ورنہ یہ تو سر جھکا کر چلتے جا رہے تھے کہ دے ہمیں گالیاں، مارے ہمیں جوتیاں. مریم نواز ذرا دلیر خاتون ہے، اس نے کڑاکے نکالے ان کے. تو اس کے بعد سے شہباز شریف صاحب بھی آپ نے دیکھا ہے اینگری ینگ مین بن گئے ہیں، بننا چاہیے. اور جو ہے سائفر والے معاملے پہ بھی انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کابینہ کی منظوری سے ہی لگ سکتا ہے. پھر لیکن ظاہر ہے یہ عدالت میں جائے گا، عدالت میں خان صاحب سے محبت کرنے والے بڑے بیٹھے ہیں. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اتنے کیسز بنے، آپ نے کیا کیا؟ اب لوگ عمران خان کی طرح لوگوں کو اٹھا کے تو جیل میں ڈالنے سے رہے، وہ تو درست طریقہ نہیں ہے. کیس بنا کے عدالت کے سامنے لے کے جا سکتے. اب آگے سے وہ خدام عمران بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیا کیا جا سکے؟ تو یہ اس وقت ایک مشکل صورتحال ہے. آخری بات کر لیتے ہیں. پشاور میں کے پی کے میں احتجاج ہوا اساتذہ کا. پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے. چھوٹا سا مطالبہ تھا کہ ان کا گریڈ 14 ہے اور جو مڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے اس کا گریڈ 16 ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے گریڈ کو بھی امپروو کیا جائے. ظاہر ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، 14 گریڈ میں کیا ہی بنتا ہوگا. تو انہوں نے پہلے خاموش احتجاج کیا، اب ذرا زیادہ احتجاج کیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ 50,000 تھے، 4-5 ہزار لوگ ہوں گے. بڑا شدید فائرنگ اور شیلنگ ہوئی وہاں پر اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے. اور اب اس میڈیا کی ڈی ایس این جیز کو بھی نقصان پہنچا، پولیس والے بھی زخمی ہوئے، پتھراؤ انہوں نے بھی کیا. اب اس واقعے کو ریلیٹ کر لیں، عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کیا کہتی ہے کہ 25 مئی کو ٹیئر گیس اتنی کی، شہر سارا دھواں دار ہو گیا، لاٹھیاں ماری گئیں، پولیس کا بہیمانہ تشدد ہوا ہمارے کارکنوں پر. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو کے پی کے میں ہوا ہے. مارنے والے بھی آپ کے ووٹر ہیں، مرنے والے بھی آپ کے ووٹر ہیں اور ان کے مطالبات جینون ہیں، ان کے مطالبات غلط نہیں ہیں. ظاہر ہے مہنگائی ہے، اگر وہ نہیں ان کی بات مانی جا رہی تو وہ احتجاج ہی کریں گے. بہیمانہ تشدد ہوا ہے اور اس بہیمانہ تشدد کے نتیجے میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، ہماری سوسائٹی کے عام لوگ ہیں، لیکن یہ استاد ہیں جن کی کلاسوں میں پڑھ کے مستقبل کی نسل نے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنا ہے. ان کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے مارا گیا ہے آج کے پی کے میں. کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے. اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس بیانیے سے بالکل مختلف ہے جو انہوں نے 25 مئی کو اختیار کیا. ٹیئر گیس چلائی نا آج، اس دن پولیس کی ٹیئر گیس مظلوموں پہ چلائی گئی. آج کون سے یزید تھے جن کے اوپر ٹیئر گیس چلائی گئی؟
آج کون سے ظالم تھے، آج کون سے جابر تھے؟ تو یہ کے پی کے اندر صورتحال ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اس پہ ماتم کرنا چاہیے۔ وہ اشفاق احمد صاحب بتایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کس ملک کا ذکر تھا، مجھے یاد نہیں، کہ وہاں پہ جو عدالت میں اگر کوئی وزیر اعظم بھی آ جائے تو جج نہیں کھڑا ہوتا اس کے استقبال کے لیے، لیکن کب کھڑا ہوتا ہے جج احتراماً؟ اگر کسی وجہ سے اس کا استاد اس عدالت میں داخل ہو جائے۔ دنیا یہ احترام دیتی ہے استاد کو، اور ہم نے آج کیا احترام دیا ہے اس صوبے میں جہاں 10 سال سے آپ کی حکومت ہے۔ یہ کوئی سیاسی اجتماع نہیں تھا، آپ کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں تھی، یہ ایک جائز مطالبہ تھا جو پورا نہیں ہو رہا، اس پہ احتجاج کا قانونی حق ہے۔ اب یہ جو اگر رانا ثناء اللہ آپ چلائیں گے ٹیئر گیس اور ماریں گے ڈنڈے لانگ مارچ پہ، تو یہ کہہ سکیں گے کہ معصوم افراد پر ظلم کیا ہے؟ انہوں نے خود جتنا ظلم کمایا ہے۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہے اس بات کا کہ اساتذہ کے ساتھ اس طرح برتاؤ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن استاد تو بہت محترم ہوتا ہے۔ ہماری نسلوں کی تعمیر اور تشکیل وہ کرتا ہے، وہی اگر سڑکوں پہ ڈنڈے کھا رہا ہے، ٹیئر گیس کھا رہا ہے، جوتیاں کھا رہا ہے، اور اس کا خون بہایا جا رہا ہے، اس کو زخمی کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ نے کیا احترام دیا؟ یہ تھا تعلیم کا سونامی جو آپ لے کر آنا چاہتے تھے؟ یہ تھی غیر سیاسی پولیس جس کی آپ تعریفیں کرتے کرتے نہیں مرتے تھے؟ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو بھول جائیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس صوبے میں لوگ اپنے مطالبات کا حق، مطالبات منوانے کے لیے ایک دفعہ نکل آئیں اور ان کے مطالبات نہ مانے جائیں اور پولیس اتنی بربریت کا مظاہرہ کرے، تو پھر وہاں پر اور لوگ بھی نکلتے ہیں، ایک ایجیٹیشن کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فیڈرل حکومت کو گرانے کا خواب چھوڑ دیں، پہلے کے پی کے میں اپنی حکومت سنبھالیں۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔